This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Specifically, 7 wars designated that would overthrow governments. चचा ट्रम्प सठिया गया, ये अनमोल पिंकी का क्लाइंट है। कहता है तमाम मुसलमान ममालिक इब्राहिम मुआहिदों पर दस्तखत करें, ये लाजिम है। हकीकत में ट्रम्प और मलून याहू की एक नई चाल। ट्रम्प की मुसलमान ममालिक के सरबराहान के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ क्या, एक्सियस क्या कहानी बताता है। 7 ममालिक की हुकूमतें गिराने का 2001 का मंसूबा क्या था, जनरल क्लार्क क्या बताता है। नेतन्याहू का 1996 का ऑपरेशन क्लीन ब्रेक क्या था, जेफरी सैक्स क्या बताता है। और इन तमाम मंसूबों का ट्रंप के छेड़े गए इस स्टंट से क्या ताल्लुक है। इब्राहिमी मुआहिदों का शोशा क्यों छोड़ा गया, मुसलमानों ने क्या करारा जवाब दिया। अमेरिका और इसराइल के पास आगे क्या ऑप्शंस है, अमन होगा, जंग होगी, या मामला ऐसे ही लटका रहेगा। ग्लोबल सच पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा एक ऐसा शराब बन चुका है जो हर बार करीब आकर हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। अभी सिर्फ 2 ही दिन पहले की बात है कि व्हाइट हाउस और तेहरान से आने वाली खबरें इंतहाई मस्बत थीं। ये चचा ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर दावा किया, वो जो वजीर दाखिला है मार्को रूबियो, उसके बयानात सामने आए और सफारती हलकों के तमाम इशारे पुकार पुकार कर कह रहे थे कि बस भाई अब दिनों में ये दोनों ममालिक एक तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले हैं, जिससे खित्ते में जारी ये महीनों की जंग का खात्मा हो जाएगा। ट्रंप ने फख्र से बताया कि उसने मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम दुनिया के तमाम रहनुमाओं के साथ एक तवील कॉन्फ्रेंस फोन कॉल की, जिसमें डील के खद्दो खाल तय पा चुके। लेकिन अगली सुबह पूरी दुनिया को एक ऐसा धचका लगा जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। ट्रंप ने एक और ट्वीट दाग दिया, बल्कि इसे एक सदारती हुक्मनामा कहिए तो ज्यादा बेहतर है, जिसमें उसने ऐलान किया कि अगर मुस्लिम ममालिक इस ईरान अमन मुआहिदे का हिस्सा रहना चाहते हैं तो उनके लिए अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करना और इसराइल को तस्लीम करना मैंडेटरी, लाजिम होगा। भाई कौन सा माल फूकते हो, हमें भी बताओ। अजीब बात है। बहरहाल हुजूर, ये बयान किसी झटके से कम नहीं था। यानी एक तरफ ईरान के साथ जंग खत्म करने की बात हो रही थी और दूसरी तरफ जबरदस्ती मुस्लिम ममालिक को इसराइल के सामने झुकने पर मजबूर किया जा रहा था। 2 बिल्कुल अलग मुख्तलिफ सफारती मसाइल को एक ही हंडिया में डाल दिया। आखिर हुआ क्या, ये यू टर्न लिया क्यों गया, अमेरिका और इसराइल के कदम अचानक पीछे क्यों हट गए। इसकी असल और सनसनीखेज कहानी हाल ही में अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियस ने अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में बेनकाब की है। लेकिन इस खेल का कच्चा चट्टा जनरल वेस्ली क्लार्क ने 2007 के एक इंटरव्यू में और प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में खोल के रख दिया। ये एक अहमक बूढ़े सदर की बेवकूफी नहीं है, ना ही माल फूकने वाले किसी नशेई की। ये एक सोची समझी शातिराना चाल है। आज इस सब को समझने की कोशिश करेंगे तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। अमेरिकी जरीदे एक्सियस के मशहूर सहाफी बराक रवेद ने ट्रंप की इस कॉन्फ्रेंस कॉल की अंदरूनी कहानी बताई है, जो बैनुल अक़वामी सफारतकारी का एक अनोखा और अनसुना मंजर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज ये चचा ट्रंप ने एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद MBS, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, तुर्की, मिस्र और उर्दून के इनके सरबराहान शामिल थे। ये तमाम ममालिक इस डील के जामिन बन रहे थे, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर 60 दिन की जंगबंदी होनी थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से माइंस हटाने और उससे बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए खोलने पर इत्तफाक किया था, और बदले में अमेरिका ने ईरान पर से ये जो बहरी नाकाबंदी लगी हुई है वो खत्म करनी थी। कॉल के दौरान जब ईरान डील पर बात हो रही थी तो तमाम मुस्लिम रहनुमाओं ने ट्रंप को कहा कि जी हम इस अमन मुआहिदे में आपके साथ हैं, और अगर ये अभी ना भी हो सका तब भी हम बहाली अमन के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने अपनी असल चाल चली और कहा कि मैं चाहता हूं कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे ममालिक
جو اس لائن پر موجود ہیں وہ فوراً اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کریں اور ابراہیم اکارڈ پر دستخط کر لیں. تو پوری لائن پر اچانک سکوت مرگ چھا گیا, ایسا سناٹا کہ جیسے موت آ گئی. ایکزیس لکھتا ہے کہ اس ہائی لیول لائن پر ایسا پن ڈراپ سائلنس ہوا کہ ٹرمپ بوکھلا گیا اور اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مذاق میں پوچھا کہ کیا آپ لوگ اب بھی لائن پر موجود ہیں یا چلے گئے. مسلم رہنماؤں کی یہ خاموشی ٹرمپ کو شاید جواب تو فوری طور پر دے گئی, کیونکہ غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی مظالم کے بیچ یہ مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. حد تو یہ ہے کہ ٹرمپ کے قریبی سینیٹر وہ جو ایک لنزی گرہم ہے, پاگل ہے, ٹوٹل زائو ہے اور اس طریقے سے بات کرتا ہے اور اس بدتمیزی سے اور بدلحاظی سے بات کرتا ہے کہ اس کو سن کر انسان کا خون کھولنے لگتا ہے. تو اس نے اس خاموشی کے بعد مسلم ممالک کو کھلی دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ٹرمپ کی بات نہ مانی اور ابراہیم اکارڈ سائن نہ کیا تو اس کے ہمارے مستقبل کے تعلقات پر انتہائی ہولناک اثرات مرتب ہوں گے. اسرائیل اس ڈیل سے شدید خوفزدہ تھا کیونکہ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ڈیل ایران کو معاشی اور عسکری طور پر دوبارہ کھڑے ہونے کا موقع دے گی, اور یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے ٹرمپ نے آخری وقت پر یہ ناممکن شرط رکھ کر امن کا پورا ملبہ مسلم دنیا پر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو حضور, ہم تو چاہ رہے تھے, ہم نے تو انہیں کہا تھا, انہوں نے ہی بات نہ مانی. لیکن حضور, مشرق وسطیٰ میں جاری اس سرکس, اس پورے کھیل کو باریکی سے سمجھنے کے لیے ہمیں پینٹاگون کے ایک ایسے خوفناک راز سے پردہ اٹھانا ہوگا جس کا انکشاف کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ امریکہ کے 4 اسٹار جنرل اور نیٹو کے سابق سپریم الائیڈ کمانڈر جنرل ویزلی کلارک نے خود کیا تھا. جنرل ویزلی کلارک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 9/11 ان حملوں کے ٹھیک چند دن بعد وہ پینٹاگون گئے, جہاں ایک جنرل نے انہیں اپنے دفتر میں بلا کر جوائنٹ چیف آف سٹاف کی طرف سے جاری کردہ ایک انتہائی خفیہ میمورینڈم دکھایا. ویزلی کلارک کے مطابق اس خفیہ دستاویز میں صاف لکھا تھا کہ امریکہ اگلے 5 سالوں کے اندر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے 7 ممالک کی مختلف حکومتوں کا تختہ الٹ دے گا اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دے گا. He said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. اور جب کلارک نے حیرت سے پوچھا کہ ان ممالک کا 9/11 کے ساتھ کیا تعلق ہے تو انہیں جواب ملا کہ ہمیں خود نہیں معلوم, بس اوپر سے یہی حکم آیا ہے کہ ہمیں ان حکومتوں کو گرانا ہے. We've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. ان کو ختم کرنا ہے. پینٹاگون کی اس ہولناک ہٹ لسٹ پر جو 7 ممالک درج تھے وہ تھے عراق, شام, لبنان, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور لسٹ کا آخری اور سب سے بڑا ہدف یعنی ایران. یہ کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی ملٹری اسٹریٹجی تھی جس کے تحت پورے مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ بدلنا مقصود تھا. اور آج پینٹاگون کا یہی وہ خفیہ منصوبہ ہے جس کی تصدیق موجودہ دور کے سب سے بڑے معیشت دان جیفری سیکس کر رہے ہیں. حضور, جنرل ویزلی کلارک کے اس چونکا دینے والے اعتراف کی 100% تصدیق مشہور ماہر اقتصادیات پروفیسر جیفری سیکس نے حال ہی میں ٹکر کارلسن کی پوڈ کاسٹ پر کی. جیفری سیکس نے مشرق وسطیٰ کی اس موجودہ تباہی کا جو کچا چٹھا کھولا وہ پینٹاگون اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی پوری طرح اس کو برہنہ کر کے رکھ دیتا ہے. جیفری سیکس بتاتے ہیں کہ ٹھیک 30 سال پہلے یعنی 1996 میں جب یہ ملعون یاہو پہلی بار اسرائیل کا وزیر اعظم بنا تو اس کی حکومت نے ایک مینیفیسٹو اپنایا تھا جسے کلین بریک اسٹریٹجی کا نام دیا گیا. اس اسٹریٹجی کا اصل ہدف یہ تھا کہ اسرائیل اوسلو امن معاہدے اور زمین کے بدلے امن یعنی کہ لینڈ فار پیس کے عالمی اصول کو ہمیشہ کے لیے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. اس پالیسی کے تحت طے کیا گیا کہ اسرائیل کبھی بھی آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ پورے برطانوی مینڈیٹ والے فلسطین یعنی غزہ, ویسٹ بینک اور پورے یروشلم پر بزور طاقت قبضہ کر لے گا. Clean break strategy said, we will never accept, we being our new government, never accept the state of Palestine. اور قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ دے گا. یہاں تک کہ حال ہی میں امریکی سفیر جو اسرائیل میں امریکی سفیر ہے ڈیوڈ ہکبی, اس کے ساتھ بھی ٹکر کارلسن نے انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں ہکبی نے اعتراف کیا کہ اس کے نزدیک گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ مصر کا ایک بڑا حصہ یعنی کہ نیل سے لے کر عراق کے
یوفریٹیز یعنی کہ فرات تک کا پورا علاقہ، جسے وہ کہتے ہیں کہ جی بائبل میں ہمارے لیے یہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب حضور اس بات سے یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کریں گے تو وہاں حماس اور حزب اللہ جیسی عسکری مزاحمت تو پیدا ہوگی۔ کلین بریک اسٹریٹجی کا ماسٹر پلان یہ تھا کہ ان مزاحمتی گروپ سے براہ راست لڑ کر اپنی فوجیں مروانے سے بہتر ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ان 7 ممالک کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا جائے جو ان کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ جیفری سیکس کے مطابق اس منصوبے کے تحت باقاعدہ وہی 7 جنگیں ڈیزائن کی گئیں جن کا ذکر جنرل ویزلی کلارک نے کیا تھا، یعنی لیبیا، سوڈان، صومالیہ، لبنان، شام، عراق اور ایران۔ Specifically 7 wars designated that would overthrow governments supporting Palestinian militancy. And those governments were Libya, Sudan, Somalia, Lebanon, Syria, Iraq and Iran. آج تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے تو ان 7 میں سے 6 ممالک کو امریکہ اور اسرائیل مل کر راکھ کا ڈھیر بنا چکے۔ لیبیا تباہ ہو چکا، سوڈان کے 2 ٹکڑے ہو چکے اور جو باقی کے ٹکڑے ہیں ان میں بھی دائمی خانہ جنگی جاری ہے۔ صومالیہ میں کوئی فعال حکومت نہیں، وہ بھی 3 ٹکڑوں میں بٹ چکا۔ لبنان ملبے کا ڈھیر بن رہا ہے۔ شام میں 15 سال تک اوباما دور سے لے کر اب تک حکومت گرانے اور اس کی خفیہ کارروائیاں جاری ہیں اور ابھی بھی ایک کٹپتلی حکومت بنائی ہے۔ عراق کا حشر سب کے سامنے ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں سکھ کا سانس نہیں۔ اسرائیل کا فلسفہ یہ ہے کہ خطے میں جتنا خون بہے گا، جتنی افراتفری، جتنا کیوس ہوگا، اسرائیل اتنا ہی محفوظ رہے گا کیونکہ کوئی اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب اس ہولناک لسٹ میں 7واں اور آخری ملک بچا ہے ایران۔ جیفری سیکس نے ٹرمپ کی ایک اور کڑوی سچائی بھی بتا دی، اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ ٹرمپ صہیونی لابی کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بدنام زمانہ آئل لابی کے بھی اتنے ہی غلام ہیں جتنے کہ وہ زائنسٹ لابی کے ہیں۔ ٹرمپ نے 2024 کی انتخابی مہم میں آئل کمپنیوں سے کہا تھا کہ مجھے $1 ارب دو، میں تمہیں جو فائدہ کہو گے دے دوں گا۔ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ ایک کاروباری قذاب جیسا ہے۔ اس نے جیسے وینزویلا کے صدر مڈورو کو ہٹا کر وہاں کے تیل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہی فارمولا وہ ایران پر آزمانا چاہ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلی ایران سپریم لیڈر اور ایران کی پوری اعلیٰ قیادت کو یکمشت ختم کر کے وہ ایران کا پورا سیاسی نظام سمیٹ دے گا، اس کی پوری بساط لپیٹ دے گا اور امریکہ ایران کے 63 ارب بیرل تیل کے ذخائر کا مالک بن جائے گا۔ یہ جنگ کسی اصول کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً چوری، لوٹ مار اور اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی، اور اب اس محاذ سے پیچھے ہٹنا نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں کی سیاسی موت ہوگا۔ لیکن حضور، جنگ کے میدان سے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے فروری میں ایران پر مشترکہ حملہ کیا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ایران کی اعلیٰ ترین عسکری اور سیاسی قیادت کو شہید بھی کر دیا، لیکن وہ ایران میں رژیم چینج کرنے اور ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے میں بری طرح ناکام رہا۔ ایران کی ایسیمیٹرک وار اسٹریٹجی نے امریکہ کی ڈیکیپیٹیشن اسٹریٹجی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران کا ریاستی ڈھانچہ مضبوط رہا، اسی طرح سے قائم دائم رہا، انٹیکٹ رہا، اور ان کی فوج نے پسپائی اختیار کرنے کی بجائے اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کر دیا، جس سے عالمی معیشت کا دم گھٹ چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور نیتن یاہو یہ ہضم نہیں کر پا رہے کہ وہ اتنی بڑی عسکری طاقت ہونے کے باوجود یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اچھا حضور، اسرائیل کے اندر اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ نے ٹرمپ کی ابھرتی ہوئی یہ جو ایران ڈیل تھی پچھلے دنوں جس کا بڑا چرچا تھا، اس پہ بڑی شدید تنقید کر دی اور اسے اسرائیل کے مفادات کا جنازہ قرار دیا، اور اسرائیل کا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ مشرق وسطیٰ اور ایران کی بھی مفادات کا جنازہ ہے، اور نیتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لیا کہ اس نے اسرائیل کو جنگ کے اختتام پر بالکل تنہا اور سائیڈ لائن کر دیا۔ دوسری طرف نیتن یاہو نے ٹویٹ کیا کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملوں کے سامنے نہیں جھکے گا اور بیروت پر بمباری جاری رکھے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے اس نے ایک نئے قسم کے ڈرونز ہیں، نئے تو نہیں ہیں تو پرانے، لیکن ان کے پاس اب آئے ہیں، ان کو فرسٹ پرسن ویو ڈرونز کہتے ہیں، FPV ڈرونز۔ میں اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کروں اور آپ کو بتاؤں گا اس سے ان کو وہ بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے اس کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی وہاں پر پوری کی پوری ایک نسل کشی کر رہا ہے۔ بہرحال ابھی اس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ اچھا حضور، حد تو یہ ہے کہ ان کے انتہا پسندانہ نیشنل سیکیورٹی کا جو وزیر ہے اتمار بن غویر، وہ ایک سخت ملون شخص ہے جس کی شکل سے نفرت آتی ہے، وحشت تپکتی ہے۔ اس نے پاگل پن کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ یہ بارود والے ڈرونز کی حقیقت کو قبول کرنا بند کرو،
اب وقت آ گیا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے یہ جا کے چچا ٹرمپ کی میز پر ہاتھ مارے اور اسے صاف صاف بتا دے کہ ہم لبنان میں دوبارہ ایک شدید اور برحم جنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں لبنان کی بجلی کاٹ دینی چاہیے, اس کے بجلی گھر اڑا دینے چاہیے, اس کے بڑے شہروں پر بمباری کرنی چاہیے, اس پر قبضہ کر لینا چاہیے اور ان پر وہ ستم ڈھانے چاہیے کہ وہ یاد رکھیں. یہ وہی بن غویر ہے, یہ جس کی ویڈیوز غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا کو روکنے والے انتہا پسندوں کے ساتھ یہ کہہ کے لگا رہا ہے اور ان کو پکڑ کے نیچے لگایا ہوا ہے, یہ وہی بندہ ہے. اور اب یہ شخص سر عام جنیوا کنونشنز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور لاکھوں کی آبادی والے شہروں پر قبضے کی بات کر کے کھلم کھلا جنگی جرائم کی وکالت کر رہا ہے. بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی بھی سویلین آبادی کی بجلی, پانی اور بنیادی ضروریات بند کرنا اجتماعی سزا کے زمرے میں آتا ہے, جو کہ ممنوع ہے. لیکن یہ انتہا پسند ٹرمپ اور ایران کی امن ڈیل کو اس لیے سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر امن قائم ہو گیا تو اسرائیل کی شکست پر مہر لگ جائے گی اور ایران خطے کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے گا. جیفری سیکس کے بقول اگر یہ ڈیل ہو گئی تو اسرائیل کے مشرق وسطی پر راج کرنے کے خواب کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایران ایک فاتح بن کر ابھرے گا, اور یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. اچھا حضور, اب ذرا یہ ابراہیم ایکارڈز کے سٹنٹ کی بھی حقیقت کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں. یہ ایکارڈز آخر ہیں کیا اور انہیں اب کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ ابراہیم ایکارڈ ستمبر 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں سائن کیے گئے تھے, جس کا مرکزی آرکیٹیکٹ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر تھا. وہ جیرڈ کشنر جس کا باپ نیتن یاہو کا بچپن کا یار ہے. نیتن یاہو جب بھی امریکہ آتا تھا جیرڈ کشنر کے گھر رکتا تھا. جیرڈ کشنر اپنا بیڈ روم خالی کرتا تھا اور وہ اس کے کمرے میں ٹھہرتا تھا. جیرڈ کشنر کو ملون یاہو تب سے جانتا ہے جب جیرڈ کشنر اتنا سا بچہ تھا. یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور اسی نے یہ سارے کا سارا ابراہیم ایکارڈ پورے کا پورا سٹرکچر اور ڈیزائن کیا تھا. اب یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس کے تحت تاریخ میں پہلی بار مسلم ممالک نے فلسطین کے مسئلے کو حل کیے بغیر اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی, تجارتی اور فوجی تعلقات قائم کیے. اس کے ابتدائی دستخط کنندگان میں متحدہ عرب امارات اور بحرین شامل تھے, جس کے بعد مراکش اور سوڈان کو بھی بھاری مالیاتی اور سیاسی مراعات دے کر اس میں شامل کیا. قزاقستان بھی اس میں شامل ہے. اس ایکارڈ کا مقصد یہ پروپیگنڈا کرنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو رہا ہے, جبکہ حقیقت میں یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا. مڈل ایسٹ آئی کے چیف ایڈیٹر ہیں ڈیوڈ ہرسٹ. اس نے اس پورے کھیل کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. ڈیوڈ ہرسٹ اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے علاقائی منصوبوں کے لیے ایک بہت بڑا اور حقیقی خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جو گزشتہ 3 ایڈمنسٹریشن ہیں, یعنی ٹرمپ کا پہلا دور, بائیڈن کا دور اور اب ٹرمپ کا دوسرا دور, یہ تینوں کی تینوں ایڈمنسٹریشنز مسلسل ایک ہی پالیسی پر کاربند رہی ہیں کہ کسی طرح سنی عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف لایا جائے. اس نئے نظام کو کبھی سنی اسرائیل الائنس کہا گیا, کبھی عرب نیٹو کہا گیا, کبھی ابراہیم ایکارڈ کہا گیا, لیکن اس کا اصل چہرہ بالکل واضح ہے. یہ ملکوں کے مابین ایک برابر کا اتحاد نہیں ہے جس میں سارے کے سارے ایکولز ہوں, بلکہ اس کا اصل مقصد اسرائیل کو خطے کا واحد چودھری ریجنل ہیجمون بنانا ہے. ایک ایسا مرکزی ہب جہاں سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہتھیار, ہائی ٹیک, حساس ڈیٹا اور عالمی تجارت کا پورا بہاؤ کنٹرول ہو سکے. خطے کی سیکیورٹی, خارجہ پالیسی سب اسی چودھری کے ذریعے کنٹرول ہو, بالکل ویسے ہی جیسے امارات اس وقت اسرائیل کا خادم اور غلام ہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ شیعہ ایران سے سنی ممالک کو الگ کر دیا جائے, یہ ڈیوائیڈ کیا جائے اور سنیوں کو ان کے ساتھ گروپ کر کے ایک کہانی بنا دی جائے اور اس کو تنہا کر دیا جائے, ٹارگٹ کیا جائے, اور یہ جو 7واں ملک انہوں نے اڑانا ہے اس کو یہ اڑا سکیں. لیکن ٹرمپ کا یہ منصوبہ مئی 2026 کے زمینی حقائق سے بالکل میل نہیں کھاتا. اسرائیل پچھلے کئی ماہ سے غزہ اور لبنان میں ہولناک نسل کشی کر رہا ہے. امریکہ کے نام نہاد سیز فائر کے دعووں کے باوجود اسرائیل نے پچھلے 7 مہینوں میں 2500 سے زیادہ مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. معصوم شہریوں کو, بچوں کو, خواتین کو نشانہ بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کی اس حالیہ ڈیمانڈ پر مسلم دنیا کا رد عمل انتہائی سخت رہا ہے. سعودی عرب کے شاہی ذرائع نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا جس کا راستہ ناقابل واپسی ہو. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس میں صرف انسانی ہمدردی اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے شامل ہوا تھا. اس کا ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے عوام اور ریاست کسی بھی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بن سکتے جو کشمیریوں اور فلسطینیوں کے خون سے غداری پر مبنی ہو.
اس کے ساتھ ساتھ ترکی، قطر اور ملیشیا نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کے اس وحشیانہ جارحیت کی موجودگی میں کسی اکارڈ پر دستخط اگر کیے جائیں گے تو وہ صہیونی جرائم کو سیاسی کور دینے کے برابر ہوگا، ایک پولیٹیکل کور دینے کے برابر ہوگا، جو کہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا حضور، یہ آخر میں ایک ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر کے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم اس پوری صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کریں، ڈیپ انالیسس کریں، تو ہمارے سامنے دو ہی امکانات آتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ جان چکے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف عسکری طور پر یہ جنگ ہار چکے ہیں، وہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور الٹا عالمی معیشت کو تباہ کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے ٹرمپ ابراہیم اکارڈز کی لازمی کی شرط، یہ جو اس کے سگنیچرز پر کہہ رہا ہے کہ جی یہ شرط ہے، اس کو لازمی طور پہ سائن کرو، یہ شوشہ چھوڑ کر مسلم ممالک پر ملبہ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو کہہ سکے کہ میں تو امن قائم کر رہا تھا لیکن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ڈیل ٹوٹ گئی۔ اب یہ خالصتاً ایک فیس سیونگ کا طریقہ لگتا ہے، یا پھر یہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے کچھ ایسا اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لوں کہ مجھے فیس سیونگ مل جائے، کہ دیکھو اگر میں نے یہ تو نہیں کیا لیکن دیکھو میں نے یہ کر دیا، میں نے تو 5000 سال پرانا یہ ایشو تھا ریزالو کر دیا۔ وہ کسی قسم کی فیس سیونگ چاہ رہا ہے۔ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ یہ شوشہ اس لیے چھوڑا گیا۔ دوسرا اور زیادہ ممکنہ امکان یہ ہے کہ جیسے کہ جیفری سیکس اور جنرل ویسلی کلارک نے اشارہ کیا، اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اس 7ویں اور آخری ملک ایران کو گھٹنوں پر لائے بغیر اور خطے پر اپنا مکمل تسلط قائم کیے بغیر اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ٹرمپ کو اپنے اشاروں پر نچا کر جنگ کو طول دینا چاہتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کوئی بھی ملک، کوئی بھی مسلم ملک اس وقت ابراہیم اکارڈ سائن نہیں کر سکتا۔ ایسے میں ٹرمپ اور ملعون یاہو کے پاس صرف 3 ہی راستے بچے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ جنگ کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ جنگ امریکہ کے اندر اور عالمی سطح پر انتہائی غیر مقبول ہو چکی ہے۔ اگر امریکہ دوبارہ ایران پر بمباری کرتا ہے تو ایران جوابی کارروائی میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے آئل فیلڈز کو میزائل سے اڑا دے گا، جس سے دنیا میں ایک ایسا ہولناک معاشی اور توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا جو پوری دنیا کو گریٹ ڈپریشن میں دھکیل دے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جوں کہ تو کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے، یعنی حالات کو اسی طرح لٹکا کر چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز بند رہے گی، دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوتی رہیں گی اور عالمی معیشت کا سست رفتار میلٹ ڈاؤن جاری رہے گا، جو ٹرمپ کی اپنی صدارت کو بھی ہو سکتا ہے کہ نگل جائے۔ تیسرا اور آخری راستہ ایک حقیقی امن ڈیل، یعنی ٹرمپ اسرائیل کو سائیڈ لائن کرے اور ایران کی شرائط پر اپنے یو ایس اے کے مفاد کو دیکھتے ہوئے، ایران کے مفاد کو دیکھتے ہوئے ایک پرامن معاہدہ سائن کر لے، لیکن اس کا مطلب ہوگا اپنی عسکری اور سیاسی شکست کا اعتراف کرنا۔ اگر ملعون یاہو نے یہ شکست تسلیم کر لی تو وہ جیل جائے گا اور اس کی حکومت گر جائے گی، اور امریکہ میں صہیونی لابی مڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکنز کو بدترین سیاسی نقصان پہنچائے گی۔ ٹرمپ کی کاروباری ڈیلنگ اور نیتن یاہو کا جنگی جنون اب تاریخ کے ایسے چوراہے پر کھڑا ہے جہاں ان کا ہر فیصلہ خود ان کے لیے ایک پھندا بن چکا ہے۔ وہ دنیا کو معاشی بلیک آؤٹ کی طرف دھکیلتے ہیں یا اپنی انا کی ہار تسلیم کرتے ہیں، اس کا فیصلہ آنے والے چند دن کریں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نہیں ہوگا، ہوا بھی تو بہت عارضی ہوگا۔ یہ ایسے ہی لٹکائے رکھیں گے، نہ امن ہوگا نہ جنگ ہوگی۔ اس وقت تک کا انتظار کریں گے جب دوبارہ حملہ کرنا ان کے لیے سازگار ہوگا۔ اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا، لبنان اور غزہ میں نسل کشی جاری رکھے گا، معیشت بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اسرائیل کو علم ہے کہ اتنا شدید کمپرومائزڈ امریکی صدر اسے دوبارہ نہیں ملے گا، کرپٹ ہے، ایپسٹین کا مارا ہے، ہر لحاظ سے کمپرومائزڈ ہے۔ وہ اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 30 سال پرانا پلان ہے جو پورا ہونے جا رہا ہے، وہ اس موقع پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہٹ گیا تو نیتن یاہو اس کے بعد اس کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا۔ تو میرا حضور یہ رائے ہے کہ یہ نہ امن کریں گے نہ جنگ کریں گے، اسی طرح لٹکا کے رکھیں گے دنیا کی معیشت کو، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی ٹیکہ لگاتے رہیں گے کہ یہ ریسیشن میں نہ جائے، بچت ہوتی رہے، کسی طریقے سے گریٹ ڈپریشن میں نہ چلی جائے اور معاملہ کسی طریقے سے چلتا جائے۔ اور یہ شوشے ہیں ابراہیم اکارڈ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی اس کو سائن کر رہا ہے، نہ کسی کو ضرورت ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے حضور، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ٹرمپ جیسے بیوقوف انسان، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ اس کے ساتھ جو بھی ڈیل رکھیں، بالکل امریکہ ہے، بہت طاقتور ہے، سپر پاور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کسی بھی وقت آپ کی طرف واپس مڑ کر آپ پر ہی وار کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ڈیلنگ بہت دھیان کے ساتھ۔ باقی مسلم دنیا کا جواب بڑا بہترین ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا، جس کے ہاتھوں پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، امپاسبل بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں پر، ایران پر، فلسطین پر، پاکستان پر، سعودی عرب پر، پوری کی پوری مسلم امہ پر
اپنا خصوصی کرم و فضل کرے. آج عرفہ کا دن ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے, میری والدہ کے لیے, میرے بچوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.